नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं आलिया भट्ट साहिबा, जो कि MSc साइकोलॉजी के साथ साथ बहुत सा सोशल वर्क भी करती हैं और ह्यूमन नेचर पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। मेरे साथ अमरीन फैसल हैं, बड़ी फोकस्ड मदर हैं और उसके साथ साथ एक हाफिज़ कुरान बच्चे की वालिदा भी हैं और एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की बहुत कामयाब इंचार्ज भी हैं। मेरे साथ सादिया फरहान हैं, ये भी एक हाफिज़ कुरान बच्चे की वालिदा भी हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम व ताल्लुम और कुरान व हदीस की दर्स व तदरीस में सर्फ करती हैं। और मेरे साथ उम्मे अली हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की सीरा एंड कुरान कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत बखूबी अपनी तमाम ड्यूटीज़ निभाती हैं। नाज़रीन, आज हम जिन हस्तियों का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो दो हस्तियां हैं, वो दो बहनें हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दो बेटियां हैं कि जिनकी वजह से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ख़िताब मिला कि वो ज़ुन्नूरैन हैं, वो दो नूर वाले हैं, द पोजेसर ऑफ टू लाइट्स। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं उनसे हम गाफिल नहीं हैं, वो ऑलरेडी बहुत से मज़ीद भी हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एक ऑनर है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दिया कि यके बाद दीगरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़्दे निकाह में आईं। सैयदा रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त तकरीबन 33 साल थी जब सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। और जब ये बड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपने चचा अबू लहब के बेटे उतबा से कर दिया। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब नबुव्वत पर सरफराज हुए तो कुछ ही अरसे के बाद सूरा नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो उस वक्त अबू लहब को इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने अपने दोनों बेटों को, दरअसल उसके दो बेटे उतबा और उतैबा के अक़्दे निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों साहिबजादियाँ रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा थी। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि मैं उस वक्त तक तुम लोगों से कलाम नहीं करूँगा जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक़ नहीं दे देते। और ये निकाह जो हैं ये अभी सिर्फ़ निकाह ही थे और रुख़सती नहीं हुई थी। तो घर बैठे उतबा और उतैबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहिबजादियों को तलाक़ दे दी। और नाज़रीन, कहते हैं ना कि हर शर में भी खैर ही होती है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी इंसान के ऊपर आजमाइश आती है उसमें खैर का पहलू ज़रूर होता है और नुमायाँ होता है। इसी तरह से इन दोनों साहिबजादियों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरअसल एक बहुत ही अजीम इंसान को पसंद कर रखा था। जल्द ही सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया, जो बिल्कुल अभी रीसेंट मुसलमान हुए थे और ये बिल्कुल इब्तिदाए इस्लाम की बात है। फिर कुछ अरसे के बाद जब कुरैश मक्का ने तशद्दुद की और परसिक्यूशन की इंतहा कर दी तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हबशा की तरफ हिजरत की। और कुछ अरसे के बाद ये उन लोगों में से थे जो कुछ अरसे के बाद वापस एक दफ़ा मक्का भी आए हैं, लेकिन फिर दोबारा वापस हबशा गए हैं। फिर हबशा में कुछ अरसे के क़याम के बाद जब इनको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने लगे हैं तो फिर ये वापस आए और फिर इन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। तो ये एक कांस्टेंट एक स्ट्रगल थी और एक एफ़र्ट थी अपने दीन को और अपने ईमान को बचाने की जो इन दोनों ने की। और एक आता है जैसे एक कंसर्न होती है ना बहैसियत फ़ादर, और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की कोई ख़बर आपको ना मिली तो आप कुछ फ़िक्रमंद हुए। तो फिर एक ख़ातून हबशा से आई और उसने कहा कि मैंने ख़ुद उनको देखा है
کہ رقیہ رضی اللہ عنہ ایک سواری پر تھیں، خچر پر یا گدھے پر، اور عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، میں نے بخیر و عافیت ان دونوں کو دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ پھر مدینہ جب یہ لوگ آ گئے تو غزوہ بدر سے کچھ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں، اور جیسے اسمال پاکس ہوتے ہیں نا، اس قسم کی بیماری تھی، تو اور ساتھ ہی غزوہ بدر پیش آ گیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ ہی میں رہیے اور آپ تیمارداری کیجئے رقیہ رضی اللہ عنہ کی۔ یعنی بعض جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کو ایکویٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی شرکت کے ساتھ، اور آپ کو اصحاب بدر کی فضائل تو پتہ ہی ہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اس بیماری سے جاں بر نہ ہو سکیں۔ جس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ داخل ہو رہے تھے، اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ فارغ ہو رہے تھے رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور وہ یکے بعد دیگرے وفات پا جاتیں تو میں ان سب کو عثمان کے عقد نکاح میں دیتا۔ یعنی یہ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹیمونیل ہے، ان کی آنریبل اور ان کی نوبلٹی کے بارے میں، کہ وہ اس قدر بفٹنگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک اولاد ہوئی جس کا نام عبداللہ تھا، اور یہ تقریباً 6 سال کے ہوئے تھے کہ جب ایک مرغی نے ٹھونگ ماری تھی ان کی آنکھ میں، اور پھر وہ انفیکشن جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت اسی بچے سے ابو عبداللہ رہی ہے ہمیشہ۔ اور لیکن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی اولاد نہیں دی، ان کے ہاں اولاد ہوئی ہی نہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 35 سال بتائی جاتی ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے ہجرت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے غلام ابو رافع اور زید بن حارثہ کو بھیجا کہ تمام جو گھر والی خواتین ہیں ان کو لے کر آ جائیں۔ تو یہ قافلہ تھا جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آیا، جس میں ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ام ایمن، اسامہ بن زید، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، اور ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی اپنے گھر والوں کو، جن میں ام رومان، عائشہ رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر طلحہ بن عبید اللہ نے بھی انہی دنوں میں ہجرت کا ارادہ کیا۔ تو یہ ایک قافلہ جو ہے یہ اکٹھے مکہ سے مدینہ سفر کر کے آیا۔ اور پھر غزوہ احد کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور یہ ایک بالکل خاموش سی زندگی نظر آتی ہے ہمیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم کو دیکھا تھا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے اوپر ایک ریشمی چادر جو ہے وہ زیب تن کر رکھی تھی۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ان کا ایک نظر آتا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی تھیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ واز اے رچ مین، اور وہ ایک بڑے کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، تو ان کے گھر میں یعنی ایک خوشحالی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے گھروں میں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک بڑی خوبصورت جو ہمیں ایک معاشرتی چیز ملتی ہے ان کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ یہ بیٹیاں اور عثمان رضی اللہ عنہ
اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ یا ہبہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، تحفتاً بھیجا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس ان کے گھروں میں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور ان کو غسل دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب اور ام عطیہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہن، ان سب خواتین نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے ان کے لیے بھی اپنی چادر دی، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سیدہ زینب کے لیے بھی دی تھی، اور خود نماز جنازہ پڑھائی، اور علی رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ، اسامہ بن زید اور فضل بن عباس قبر میں اترے، اور یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بقیع الغرقد میں دفن ہیں۔ اور ہم عام طور پر، ایک میں تصحیح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم عام طور پر جنت البقیع کہتے ہیں، تو یہ ایک معروف نام ہے ضرور، لیکن اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے۔ یہ جو قبرستان ہے جس میں یہ صحابہ، صحابیات، امہات المومنین اور کئی برگزیدہ تابعین اور علماء کرام دفن ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے انتہائی برگزیدہ بابرکت ہستیوں کا، عظیم ترین انسان کی عظیم ترین بیٹیوں کا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم نے ابھی جتنی بھی بات کی ہے اس میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی اپنی ریفلیکشن، کوئی آبزرویشن پیش کریں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی، بدر کے موقع پر جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شرکت نہیں کرتے اور اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کو اور بدر میں شرکت کرنے کو ایک ہی مقام پر رکھا، یعنی ان کی اس خدمت کو انہوں نے کتنا آنر کیا۔ اور جس وقت بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی اتنا لو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اس کے اپنے قریبی، جی، اور اپنا قریبی رشتہ داروں میں سے یا دوستوں میں سے کوئی ہو اس کے ساتھ۔ تو ایسے موقع پر حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ سیکیورٹی اور کتنے زیادہ ان کو اطمینان کا احساس دلایا ہوگا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگ کا جو پروفیشن ہے وہ اتنا ایک نوبل پروفیشن ہے، اور جنگوں میں بہت سی صحابیات نے بھی اپنی خدمات نرسنگ کے تھرو ہی انجام دی تھیں۔ اور ہم ہاسپٹلس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو مریض، اسپیشلی جو دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے مریض ہوتے ہیں، ان کو نرسز جو ہیں وہ اتنے کمپیشن کے ساتھ ان کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی قابل قدر بات ہے۔ اور ایک کینسر ہاسپٹل کے بارے میں مینشن کرنا چاہوں گی جس کی پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی کی میں ممبر بھی ہوں۔ اس میں ٹرمینل پیشنٹس خاص طور پہ جو ذرا انڈر پریویلیج طبقے سے آتے ہیں، تو ان کو ہماری ممبرز جو ہیں ان کی عیادت کے لیے جب جاتی ہیں یا ایون انہیں فون کالز کرتی ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اتنا شکر گزار وہ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا اور ہماری کوئی فکر کرنے والا ہے۔ اور بڑی دفعہ انہوں نے اپنی جو پرسنل پرابلمس بھی جو ہیں وہ ایسی ممبرز کے ساتھ وہ شیئر کی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عیادت کا اور تیمارداری کا ہمارے دین میں کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو نکلتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ اور عیادت کرنے کے پھر کچھ ایٹیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو اس کو کوئی دعا دیں، اس کو کوئی حدیث سنائیں یا کوئی بھی کمفرٹنگ بات اس سے کریں، اور ڈرائیں نہیں مریض بیچارے کو۔ جی، اور بالکل، اور اس کے لیے کوئی پھل وغیرہ یا اگر اسے کوئی ضرورت ہے تو کچھ اس کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، یا کوئی اس کے لیے
کوئی اس کا کام کر دیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں کہ اس سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ بالکل، اور بالکل ارریلیونٹ باتیں نہ شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہے نا عیادت اور تیمارداری کے حوالے سے وہ خاصی ان ریزنیبل ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ ایسے ٹائم پر آ جاتے ہیں صرف اپنی کنوینئنس دیکھتے ہوئے کہ میں اس وقت ہی پہنچ سکتی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ایک مریضہ تھیں اور بہت سیریس تھیں، جس مرض کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو ایک خاتون جو ہیں ان کو ملنے آئیں رات کے 11 بجے ہاسپٹل میں، اور اپنی کنوینئنس دیکھتے ہوئے کہ میں اب اس وقت یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا میں ہوتی جاؤں۔ تو انسان کو اصل میں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ مریض کے لیے کیا چیز کمفرٹیبل ہے، مریض کو کیا چیز سکون دیتی ہے، اور یہ تو پھر ہمیں اس سارے واقعے سے، عثمان رضی اللہ عنہ والے واقعے سے یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بہت ہی مخلص اور ایک اپنے پیار محبت کرنے والے جو عزیز و اقارب ہیں وہ ساتھ ہوں تو اس انسان کے لیے وہ جو تکلیف ہے جس میں وہ مبتلا ہے وہ اس کے لیے بیئر کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ گھر میں کوئی اولاد اگر تیمارداری کر رہی ہے یا وہ کوئی اٹینڈنٹ ہے، تو وہ نرم ہاتھوں کے ساتھ اور نرم کلام کے ساتھ اٹینڈ کیا کرے مریض کو، یا کوئی بھی اگر اولڈر لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت ایک معاشرے کی نا، میں سمجھتی ہوں یہ ایک دکھتی رگ ہے جس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ ہم عموماً بعض اوقات پیشنٹس کے ساتھ سخت بھی ہو جاتے ہیں، سخت الفاظ بول لیتے ہیں، سخت لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس اجر کو یاد رکھنا چاہیے، اس اجر، کیونکہ کام مشکل ہے نا، آسان کام نہیں ہے، تو اس اجر کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جی اور کوئی بات؟ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے ایک خوبصورت ریشمی عمدہ چادر لی ہوئی تھی، تو میں سوچی تھی کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ لباس تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تم ستر پوشی کرو اور زینت کا سامان اتارا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کی غرض سے عمدہ لباس پہننا ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن وہیں پر عمدہ لباس اگر غرور یا تکبر کی نیت سے پہنا جائے تو پھر وہ منع ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عمدہ لباس فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، بلکہ جو نیتوں کے اعتبار سے ایک عمل انسان کو جو کرتا ہے تو اس کو اچھا بھی بنا دیتا ہے اور دوسری طرف اس کو برا بھی بنا دیتا ہے۔ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر ہمارے ایکشن کے پیچھے یہ حدیث موجود ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، اور اسی لیے ایک عمدہ نفیس اور خوبصورت لباس جو ہے اگر مباح اور جائز زینت کے ساتھ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ پہنا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں چاہیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عطا کرتے نعمتیں ہیں ان کا ہم اظہار کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بالکل، اور اس بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے حقیر اور معمولی لباس پہنا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلاموں میں سے دیا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں تو اس کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ نماز اور دیگر عبادات میں ایک مستقل الگ اور عمدہ لباس رکھتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح سے ہمیں تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ روزانہ درس حدیث سے پہلے نیا لباس استعمال کرتے تھے اور پھر اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے مجھے ایک اور حدیث پیاری یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسان کو پسند ہے کہ اس کا عمدہ لباس ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرایا جائے اور دوسروں کو حقیر جانا جائے۔ بطر الحق وغمت الناس۔ جی بالکل بالکل۔ تو اسی لیے ہم سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عمدہ لباس کی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے نا، کہ عمدہ لباس بھی ہو لیکن نہ تکبر ہو نہ ریاکاری ہو، جی نہ آپ کسی دوسرے کو حقیر قرار دینے کے لیے محفلوں میں بہترین سے بہترین اور عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر آئیں۔ انفارچونیٹلی ہماری یہ بہت ایک بن گئی ہے روٹین کہ یہ برانڈڈ کپڑے اور پھر اس کے بعد دکھاوا کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز پہن کر جانا۔ جزاک اللہ خیر امرین، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی؟ جی یہاں پہ میں ایڈ ان کرنا چاہوں گی کہ مجھے سورہ الاحزاب کی آیت جو ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ تو غم کے موقع پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس طرح سے ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پیاری ترین صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں، بالکل، اور ان سے پہلے آپ کے 2 بیٹے بھی وفات پا چکے تھے بہت بچپنے کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم تھا، جیسے کہ ایک باپ کو ایک غم محسوس ہو سکتا ہے، آپ روئے بھی، تدفین کے موقع پہ بھی شدید غم کا اظہار کیا۔ لیکن ہم روٹین لائف میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر جمیل کا بہترین نمونہ تھے۔ نہ کبھی ہمیں آپ کی زبان پہ کوئی شکایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی شکوہ کیا ہو، اور نہ کبھی ہمیں بلکہ کوئی اگر دیکھتے تھے کہ کوئی صاحبزادیوں کے انتقال پر بھی اگر مدینہ کی خواتین نے کوئی چیخ و پکار کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بالکل جو جائز ہے وہ بھی بتا دیے اور جو نہیں جائز وہ بھی بتا دیے، کہ دل بھی غمگین ہو سکتا ہے، رونا بھی آ سکتا ہے، لیکن نہ ہاتھوں سے کوئی ایسے ایکشنز ہوں کہ انسان ماتم یا نوحہ کرے، اور نہ ہی زبان کوئی شکوہ شکایت کرے۔ بالکل، اور آپ دیکھیں کہ کتنا اجر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر جمیل کا اظہار کرنے پہ جب کسی کی اولاد جو ہے وہ وفات پا جاتی ہے، کہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر اولاد وفات پا گئی ہے اور اگر اس نے اس پہ صبر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ملتا ہے۔ ورنہ عام روٹین لائف میں صبر کرنا بہت آسان ہے، ٹیسٹ میں اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا، ڈگنیفائڈ رکھنا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا ہی تو اصل بات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ادھر ایک خاتون جو تھی وہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، کچھ واویلا کے طریقے سے اس کا رویہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کرنے کی ہدایت کی، تو اس پہ اس کی تھوڑی سی شکایت آمیز جواب تھا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا میرا دکھ کس طرح کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں جب اسے معلوم ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اسے فرمایا کہ صبر پہلے ہی صدمے پر ہے۔ تو یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی صبر جمیل کو پریکٹس کرنے کی ایکسیپٹنس، اسی وقت کوئی بھی ایسی چیز جو اس وقت آپ کی توقعات کے خلاف ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی ناگہانی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بھی کلیمٹی آ جائے، کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن آ جائے، اس وقت ایکسیپٹنس تقدیر کی، تو یہ اصل صبر ہے، ورنہ دکھ ہونا، رونا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اور کوئی؟ جی آپا، جس طرح بھی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنے خوبصورت کلمات کہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ ہمیں قرآن پہ عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو قولوا سمیعنا وأطعنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو اس میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے جس میں عاشروہن بالمعروف کا ذکر ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کتنا اس پہ حسن سلوک کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس میں یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا نا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اس میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان کا حق مہر ادا کرو، انہیں عزت دو۔
تو یہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں ایمان میں کامل وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے، اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاقی لحاظ سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت معاشرے میں گھر کی جو اہمیت ہے اور جو آپس کے ریلیشنز ہے اس کی بات کی ہے کہ کتنا اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی تھوڑا سا یہ ہے کہ بعض شوہر ہیں جن کی عادت وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیویوں کو ہم نے روب میں نہیں رکھا تو وہ قابو میں نہیں رہیں گی، یا یہ ہے کہ اگر زیادہ محبت کا اظہار کر دیا تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گی۔ تو کتنا ایک عجیب کانسیپٹ ہے نا، دل تو محبت سے ہی جیتے جاتے ہیں، اور اصل جیت ہی یہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو روب میں رکھیں۔ اور پھر عاشروہن بالمعروف سے مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ بیوی کے اوپر خرچ کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ ہے جو تم کسی گردن کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ ہے جو کسی غریب مسکین کے صدقے کے طور پہ خرچ کرتے ہو، اور ایک وہ ہے جو اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، اور اس میں سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ تو انفارچونیٹلی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب مسکین کو وہ صدقہ تو دے دیا جاتا ہے لیکن بیویوں پہ تھوڑا ذرا بہت گن کے اور بہت کم حساب اور تنگ کر کے دیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ نو بڈی از پرفیکٹ نا، تو بعض دفعہ اسپاؤسز میں کوئی ایسی عادت ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کا انداز ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ کسی کو پسند نہ آئے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے نا کہ ظلم و زیادتی نہ کرو، اسی میں خیر ہے تمہارے لیے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سوچ کے کہ میں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ہی اس کو اس ناپسندیدگی کو اگنور کر دوں تو اس پہ بھی کتنا اجر ہے۔ بالکل، اور اصل کام تو کرنے کا ہے یہ کہ آپ جو کریں آپ اللہ کے لیے کریں تو پھر اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا، جس چیز کے اوپر آپ صبر کر رہے ہیں اس صبر کا بھی اجر مل جاتا ہے۔ اور پھر آپا میں سوچی تھی کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں عموماً نظر آتا ہے کہ خواتین اپنے ہسبینڈس کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا قول ہے کہ میں زینت اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح میں پسند کرتا ہوں کوئی وہ میرے لیے بننے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو بڑا یہ ایک خوبصورت جیسچر ہے، تو شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کے لیے اسی طرح ہی اچھا تیار ہونا چاہیے، اور سینس آف ہیومر سے گھر کا ماحول وہ اچھا رکھ سکتے ہیں، گھل مل کے اس طرح آپ رہ سکتے ہیں، تو بڑی اچھی ایک گھر کے کاموں میں ہیلپ کرنا کتنی بڑی سنت ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، قوام کی تو بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور قوام صرف یہ نہیں ہے اس کے معنی میں کہ آپ سیدھا کھڑے ہوں، اس میں تو حفاظت اور نگہبانی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو نکاح میں لے کے آتا ہے تو وہ 2 ہی چیزیں زیادہ تر پریفر کی جاتی ہیں نا، کہ خوش شکل ہو اور وہ پڑھی لکھی ہو۔ تو وہ خوش شکل تو ہوتی ہے، اب وہ بیوی تو آ گئی تو اس کے اوپر ذرا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر شاپنگ اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں تک ایک عورت کی اخلاقی تربیت کی بات ہے جو کہ وتھ ٹائم انہینس ہونی چاہیے، کیونکہ اسی نے آگے ماں بننا ہے۔ کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ جن میں مزید ایک تزکیہ جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو اگر ہسبینڈ خود پڑھے لکھے ہوں، ان کو دین کی سمجھ ہو، تو پھر ان کا یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ بھی ایک طریقہ ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عظیم ہستیوں سے کچھ سیکھ لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں۔ ناظرین، ایک ضرب المثل کے طور پر ایک مقولہ بن گیا تھا، احسن الزوجین رآہم الانسان رقیۃ وزوجہا عثمان، یعنی رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان ہستیوں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔